अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम.ए. इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 32 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा जमहूरियत। गुज़श्ता सबक में भी हमने इसी उन्वान के तहत चंद एक चीज़ें समझने की और जानने की कोशिश की। आज के सबक में हम जमहूरियत के हवाले से जो चंद एक चीज़ें हमारी गुज़श्ता सबक से रह गई है, उनको दोहराएंगे और उन्हीं के बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में हमने जो चीज़ें समझने की और सीखने की कोशिश की, उसका उन्वान था जमहूरियत का लुग़वी माना, उसके बाद जमहूरियत की तारीफ़ क्या है, तीसरे नंबर पर जमहूरियत के अक़साम के मुतल्लिक़ जानने की कोशिश की, चौथे नंबर पर जमहूरियत का इर्तिका और पस मंज़र क्या है, ये जानने की कोशिश की, और सबसे आखिर पे हमने जमहूरियत के बुनियादी अनासर क्या है, ये जानने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसका उन्वान होगा जदीद सियासी अफकार, हिस्सा दोम, जमहूरियत का। इस उन्वान के तहत हम जमहूरियत के अरकान खमसा जो हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर जमहूरियत की खूबियाँ क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पर जमहूरियत की खामियाँ क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और फिर आखिर पे इस्लामी हुकूमत और जमहूरी हुकूमत में तकाबुल क्या है, ये समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ तुलबा किराम, बात अगर हम जमहूरियत के अरकान खमसा की करें, तो जमहूरियत के अरकान खमसा से मुराद ये है कि वो अरकान या वो बुनियादें जिनकी बुनियाद पे जमहूरियत का नजरिया कायम किया गया। हम अरकान को जानने से कबल ये देख लेते हैं कि जमहूरियत की मौजूदा सूरत हाल क्या है। जमहूरियत को इस वक्त दुनिया तहजीब व तरक्की की अलामत और एक फितरी तर्ज हुकूमत के तौर पर तस्लीम कर चुकी है। जमहूरी निज़ाम सियासत दुनिया के कई ममालिक में कायम हो चुका है, और जहां अब तक जमहूरी निज़ाम कायम नहीं हो सका, वहां जिद्दोजहद जारी है। लेकिन एक सदी कबल दुनिया को जमहूरियत से जो तवक्कुआत वाबस्ता थी, वो आज तक पूरी नहीं हो सकी। जमहूरियत के अरकान जो हैं, वो चंद एक मुंदरजा झैल हैं। अहम अरकान इसके सबसे पहले नंबर पे इक्तदार का मंबा लोगों के हाथ में है, यानी असल सियासी ताकत के मालिक लोग हैं और वही रहेंगे। यानी अगर हुक्मरानी का हक अगर किसी के सुपुर्द कर दें, तो वापस लेने का हक भी रखते हैं। यानी ये लोगों की सवाबदीद पे है, वो किसको हुकूमत में रहने दें, किसको निकाल दें। असल इक्तदार का मंबा जो है, वो लोग हैं। लोग जो चाहें, जिस तरह चाहें हुकूमत कायम करें, जिस तरह चाहे कवानीन वज़ा करें। दूसरा अहम रुकन ये है कि लोग मुख्तार कुल और मुकम्मल तौर पर आज़ाद हों, यानी इन पर कोई बैरूनी ताकत हुक्मरान ना हो, बल्कि ये खुद ही हाथ में आला हों और जो चाहे कर सके। दूसरे इनके सामने जवाबदेह हों, ये किसी के सामने जवाबदेह ना हो। तीसरा और अहम रुकन यह है कि हुकूमत लोगों की मर्जी के मुताबिक हो और मर्जी के इजहार की बगैर किसी दबाव के इजाजत होनी चाहिए। इस रुकन में ये वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि लोग मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, और आज़ादी भी ऐसी है कि किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। चौथे नंबर पे जमहूरियत का जो बुनियादी रुकन है, वो ये है कि हुक्काम का तकर्रुर मर्जी के मुताबिक हो और इन्हीं के नुमाइंदों के जरिए हो, और हुक्काम उस वक़्त तक अपने ओहदों पर फायज रहें जब तक इन्हें लोगों का एतमाद हासिल रहे। और पांचवें नंबर पर यह है कि कानून साजी के मामले में लोग मुकम्मल तौर पर आज़ाद हों। मुल्क का इंतज़ाम चलाने के लिए जो कानून चाहें ये वज़ा कर सकें, जिस कानून को चाहें ये बदल सकें, यानी कानून साजी के मामले में मुकम्मल आज़ाद हो, इन पर कोई खारजी दबाव या पाबंदी आयद ना हो। ये जमहूरियत के अहम अरकान है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आप ये बात याद रखिएगा कि जो मुंदरजा बाला अरकान, जो नजरिया जमहूरियत की असल बुनियाद है, ये जिस पे ये खड़ी है जमहूरियत, इन अरकान और खुसूसियात के साथ जमहूरियत कभी भी और कहीं भी
کسی بھی ملک میں قائم نہیں ہوئی، وہ چاہے اس کی ابتدا کرنے والی یونان کی ریاستیں ہوں، روم کی ریاستیں ہوں، یا 18ویں اور 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں جمہوریت کی نمائندہ حکومت ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی بھی ملک میں اور کسی بھی جگہ میں جمہوریت ان ارکان کے ساتھ کبھی بھی قائم نہیں ہوئی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی جمہوریت کی خوبیاں کیا ہیں۔ جمہوریت کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ عوام کی بالادستی ہے۔ جمہوری حکومت میں عوام کی بالادستی ہوتی ہے۔ جمہوری نظام حکومت میں عوام ہی کسی پارٹی کے منتخب کرتے ہیں، اس لیے اس کو عوامی حکومت بھی کہتے ہیں۔ جمہوری حکومت میں نظام کو چلانے کے لیے عوام ہی کسی ایک گروپ کو منتخب کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی حکومت آئے مرضی صرف اور صرف عوام کی چلتی ہے۔ جدید وسیع مملکتوں میں تمام شہریوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور اظہار رائے کرنا طبعاً ناممکنات میں سے ہے۔ پھر قانون کا کام اتنا طویل اور پیچیدہ ہوتا ہے کہ معمول کے مطابق تجارتی اور صنعتی زندگی قانون سازی کے جھگڑے میں پڑ کر جاری نہیں رہ سکتی۔ اس لیے جدید جمہوریت کی بنیاد نمائندگی پر رکھی گئی، چنانچہ ہر شخص کے مجلس قانون ساز میں حاضر ہونے کی بجائے رائے دہندگی کے ذریعے چند نمائندے منتخب کر لیے جاتے ہیں جو ووٹروں کی طرف سے ریاست کا کام کرتے ہیں۔ جمہوری نظام حکومت میں عوام کے دلوں میں نظام ریاست کا احترام پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نظام حکومت خود عوام یا عوام کے نمائندوں کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جمہوریت کی خوبی یہ ہے کہ بنیادی سہولیات فراہم کی جاتی ہے، یعنی جو ہر انسان کے بنیادی حقوق ہیں وہ اس کو دیے جاتے ہیں۔ جدید جمہوری نظام میں حکومت و سیاست کا یہ طور امتیاز بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے انسانی معاشروں کو آزادی، مساوات کا تحفہ اور بنیادی حقوق جس طرح کے کھانے پینے کی سہولیات ہیں، کھانے پینے کی چیزوں تک انسان کی رسائی ہے، اسی طرح کپڑے ہیں۔ تیسرے نمبر پر رہنے کے لیے جو گھر ہے، یعنی جو بنیادی سہولیات ہوتی ہیں، یہ جمہوری حکومت کا طرح امتیاز ہے کہ یہ ان حقوق کی نگہداشت کرتی ہے اور ان حقوق کی ضمانت جمہوری حکومت دیتی ہے، فراہم کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جمہوری حکومت کی خوبی یہ ہے کہ یہ فلاحی حکومت ہوتی ہے۔ فلاحی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت میں ریاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ افراد کے لیے بہتر زندگی گزارنے کے مواقع پیدا کیے جائے اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مناسب ماحول فراہم کیا جائے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جمہوری حکومت پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عوام کو تمام بنیادی حقوق فراہم کرے جو بہتر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو۔ یعنی جمہوری حکومت جو ہوتی ہے اس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی ترقی کے لیے کئی ایک اقدامات کیے جاتے ہیں، اور جمہوری حکومت کی بنیاد جو ہے وہ انسانی فلاح و بہبود پر ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے جمہوری حکومت ایک فلاحی حکومت بھی کہلاتی ہے۔ اسی طرح جمہوریت کی دیگر خوبیاں جو ہے ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ مساوات ہوتی ہے۔ جدید جمہوریت کو عوام کی بالادستی، اکثریت کی مرضی اور انسانیت کی فلاح پر مبنی طرز حکومت کی ضمانت مانا گیا ہے۔ جمہوریت کی بنیاد فرد کی اہمیت و عظمت پر ہے، اور یہاں افراد، معاشرہ کی آزادی، مساوات اور عوامی طاقت کو جمہوریت کی روح قرار دیتے ہیں۔ جب کسی ملک کے لوگ ایک جمہوری ریاست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس ملک میں جہاں تک انسانی سطح پر ممکن ہے تمام بالغ شہریوں کو یکساں موقع میسر ہے کہ وہ اپنی حاکمیت کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جمہوریت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے، ہر فرد کو حقوق عطا کیے جاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے، استفادہ کرنے کا یقین دلایا جاتا ہے، اور جمہوری حکومت ہر شہری کے حقوق کی اچھے طرح سے حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح حقوق کی حفاظت کے حوالے سے اصول اور قوانین وضع کیے جاتے ہیں، عدالتی نظام متعارف کروایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جمہوریت کی خوبیوں میں سے ہیں۔ جمہوریت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ حکومت کو برطرف کرنے کا حق عوام کو حاصل ہوتا ہے۔
اقتدار میں آنے والی حکومت اگر عوام کی خواہش اور منشا کے مطابق کام نہ کرے تو اسے کسی بھی وقت علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر جمہوری ملک میں دو طرح کا اقتدار ہوتا ہے، ایک تو قانونی، ظاہری، عارضی یا میعادی، جو کہ پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے اور اسے مکمل آزادی حاصل ہوتے ہیں، اس کے اختیارات لامحدود ہوتے ہیں، اور دوسرا اصلی اقتدار جو کہ جمہور کے پاس ہوتا ہے۔ اگر عوام چاہے تو اکثریت کے ذریعے کسی بھی حکومت کو برطرف کر سکتی ہے، یہ حق حاصل ہے۔ اب آگے ہم جمہوریت کی خامیاں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ خوبیاں تو چند ایک ہیں، لیکن خوبیوں کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی خامیاں ایسی ہیں جو اس سے بھی بڑی ہیں۔ جمہوریت کی خامیوں میں سے پہلی خامی یہ ہے کہ اقتدار چند ہاتھوں میں مذکور ہو جاتا ہے۔ جو اقتدار ہوتا ہے وہ صرف چند ہاتھوں میں، چند خاندانوں پر مشترک ہو جاتا ہے، اس سے باہر کہیں نہیں جاتا۔ یہ اس کی سب سے بڑی خامی ہے کہ اقتدار عوام کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بلکہ عوام جن کو نمائندے مقرر کرتی ہے پھر انہی کے خاندان میں اور انہی کے ہاتھوں میں مذکور ہو کے رہ جاتا ہے۔ دوسری خامی یہ ہے کہ نااہل افراد جو ہیں وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ جمہوریت کے عملی نقائص میں سے ایک بڑا نقص ہے، اس میں سارے لوگ خواندہ ہوں یا نہ خواندہ، عالم ہو یا جاہل ہو، انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں، اور نااہل افراد بھی محض عیاری یا سرمایہ کے بل پر منتخب ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی بہت بڑی خامی ہے، اور جب نااہل افراد اقتدار میں آتے ہیں تو وہ ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، عوام کے حقوق کو سلب کرتے ہیں۔ جمہوریت کی خامیوں میں سے ایک خامی یہ ہے کہ دولت مند طبقے کی اجارہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ جس طرح کے چاہے قوانین بنا لیتا ہے، یا جو عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کو خرید لیتا ہے۔ یہ دولت مند طبقے کی اجارہ داری ہی آ جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ مفاد پرستی عام ہو جاتی ہے۔ جو حکمران عوام کی خدمت کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ اقتدار میں آنے کے بعد اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور انفرادی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ اپنی مرضی کے مطابق قوانین کو وضع کرتے ہیں، پھر عوام کو ظلم کی چکی میں پیستے ہیں۔ اسی طرح جمہوریت کی خامیوں میں سے یہ بھی خامیاں ہیں کہ رائے دہی کا حق صرف رجسٹرڈ ووٹرز کو ہے۔ ایک بندہ بالغ ہے، اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تو وہ ووٹ دینے کا اہل ہی نہیں ہے، وہ رائے دینے کا اہل ہی نہیں ہے۔ ایک ایسی بات ہوئی تھی، اقتدار حاصل کرنے کے بعد ممبران جو ہوتے ہیں وہ سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں، وہ جو چاہے جس طرح کی چاہے کرپشن کرتے پھرے، بدعنوانی کرتے پھرے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ یہ جمہوریت کی خامیوں میں سے بہت بڑی بڑی خامیاں ہیں۔ اگر جمہوریت کی خوبیوں اور خامیوں کا تقابل کیا جائے تو خامیاں بڑھ کے ہیں، اسی لیے آج تک کبھی بھی جمہوریت اپنی اصل بنیاد کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ قائم نہیں ہو سکی۔ اسی طرح جمہوریت کی خامیوں میں سے ایک خامی یہ ہے کہ قومی دولت کا ضیاع ہوتا ہے۔ لوگ الیکشن جیتنے کے لیے ووٹوں کو خریدتے ہیں، لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، قومی دولت کو پانی کی طرح ضائع کرتے ہیں، اور جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر عوام کے ٹیکس کی چوری کرتے ہیں اور ان ٹیکسوں کے ذریعے اپنے مال کی بھرپائی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خرابیاں اور نقصان ہے۔ اسی طرح محاذ آرائی ہوتی ہے، حزب اختلاف ہوتا ہے جو اپوزیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب اسلامی حکومت اور جمہوری حکومت میں تقابل دیکھ لیتے ہیں۔ اسلامی حکومت میں مذہب بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ جمہوری حکومت کا کوئی سرکاری مذہب ہوتا ہی نہیں ہے۔ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جبکہ جمہوری حکومت میں اقتدار اعلیٰ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اسلامی حکومت میں دستور حکومت جو ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہے، جبکہ جمہوری حکومت میں دستور حکومت لوگ اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں، جب چاہے وہ قانون کو بدل لیں یا ایسی چیزیں جو مضر صحت بھی ہیں لوگوں کے خواہش پہ وہ دستور کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح اسلامی حکومت میں عالم کو فوقیت حاصل ہے، جبکہ جمہوری حکومت میں ووٹ دینے میں عالم اور جاہل میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اسلامی حکومت میں عہدہ طلب کرنا ممنوع ہے۔ اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ طلب کرنے والے کو منع کیا ہے اور وعید سنائی ہے، جبکہ الیکشن کے لیے کھڑا ہونا اور کوشش کرنا، لوگوں سے ووٹ مانگنا، یہ جمہوریت کی اصل جان ہے۔ آج کے سبق کا ہم خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم نے پڑھی اور جاننے کی کوشش کی، اس کا عنوان تھا جمہوریت حصہ دوم،
اس عنوان کے تحت ہم نے جمہوریت کے ارکان خمسہ کے متعلق چند چیزیں سیکھی، جمہوریت کی خوبیاں اور پھر جمہوریت کی خامیاں کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کی، اور آخر میں اسلامی حکومت اور جمہوری حکومت کے تقابل کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے جدید سیاسی افکار میں سے قومیت، اور اس عنوان کے تحت جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ ہوگی قومیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، قومیت کی مختلف تعریفات کیا ہیں، اسلام کا تصور قومیت کیا ہے، اور قومیت کے عناصر کیا ہیں، اور آخر پہ قومیت کی خصوصیات اور نقائص کیا ہے، یہ جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ جمہوری نظام حکومت کی خامیاں کیا ہیں؟ چند ایک ہم نے سمجھ لی، لیکن مزید بھی کئی ایک خامیاں ہیں، ان کو آپ تلاش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔